यूट्यूब पे इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे सूफिया के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इनकी वफात 638 हिजरी में हुई, यानी तकरीबन आज से 800 साल पहले। तो इस तसव्वुफ पे या दीगर तमाम मौज़ूआत पे हमारा फेसबुक का जो चैनल है ना, DRLOZYJA, इस पर राब्ता करेंगे, आपको बहुत तफसील से वहाँ ऑडियो वीडियोस मिल जाएंगी। और चूंकि हमारा जो वीडियो सिस्टम है ये भी नहीं सही तरह चल रहा और यूट्यूब पे भी, तो हम इसको इसलिए अब जो हमारी जितनी भी आएंगे लेक्चर या जो भी विलाग, वो वीडियो नहीं होंगे, ऑडियो ही समझे होंगे। तो क्योंकि पहले हमारे पास जो सिस्टम था वो इतना सेट नहीं हो रहा अभी, तो जो ही सेट होगा तो फिर हम यूट्यूब पे वीडियो जो ना पिक्चर के साथ वो बनाएंगे और फेसबुक पे भी। लेकिन अभी हम फेसबुक पे भी बगैर पिक्चर के ऑडियो ही समझे बना रहे हैं वो। तो अगर किसी ने फेसबुक पे देखना हो तो वो लाइव हमारा आता है DRLOZYJA, इस पर जाएंगे फेसबुक पे तो आपको वो पूरी वीडियोस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वो काफी तफसीली होती है। और ये जो दूसरी बात है कि चूंकि हम सीरीज वाइज कर रहे हैं, जैसे कोई सिलेबस होता है या किसी भी टॉपिक पे आप बात करते हैं ना, तो सीरीज वाइज जब आप करेंगे तो उसमें लाजमी होता है मुकम्मल तौर पे कम्प्रिहेंसिवली तमाम चीजें हैं। वो फिर 2-2, 4-4 मिनट के क्लिप वो तमाशबीनी नहीं होती। उसमें फिर ये होता है कि घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, जितना हमें टाइम मिलता है किताबें देख के अपने जहन में उसको पूरा प्रोग्राम बनाने में, उसको पूरे को एक दफा फिर निकालना पड़ता है। वो फिर चाहे हमारा एक प्रोग्राम पीछे गुजरा है 3-1 साल पहले, वो हमारा 16 घंटे का था पूरा सेटअप। उस 16 घंटे में, क्योंकि उसमें बुक्स इतनी बड़ी बड़ी थी, इतनी ज्यादा थी, उनके रेफरेंसेस थे। अब वो एक जगह इतने सारे अफराद, इतनी सारी किताबें, रेफरेंसेस का एक जगह आना, वो फिर बार बार नहीं होता। क्योंकि जो बाहर बैठा बंदा समझता कि ये तो एक जादू होता है जो बंदा चुटकियों में कर देता है। इसमें जो हम बयानात करते हैं, लेक्चर देते हैं, इसमें हमें हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है, जो बहुत बड़ी बड़ी जो दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उनको भी चेक करना पड़ता है, जो लाइब्रेरीज हैं उनको भी देखना पड़ता है, जो हमारे पास अपनी बुक्स जो पड़ी हुई हैं उनको भी हमें रीचेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है, फिर जाकर वो प्रोग्राम बनता है। फिर ये फेसबुक पे या ये यूट्यूब पे आने के बाद फिर इसकी क्वालिटी, क्योंकि मोबाइल के जरिए जो बनाए जाते हैं ना वीडियोज आमतौर पर, वो इतनी पावरफुल, अच्छी, मुनासिब नहीं होती। फिर बकायदा इसको कैमरे के जरिए पूरा उसका सेटअप लगता है, उसमें उसके जरिए होता है ये काम सारा। तो इसलिए हम, क्योंकि अब जिन लोगों ने मतलब वो तस्वीरें और ये वो हिसाब करना, वो तो फिर क्लिप का होता है जी 2 मिनट टाइम है, 4 मिनट टाइम है, बस सुनो और तू कौन और मैं कौन। क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम इस तरह नहीं है। अभी जब हमारे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएंगे तमाम सीरीज पर, फिर हम उस तरह के क्लिप भी बना देंगे। वो फिर क्लिप जो ना 2-2, 4-4 मिनट का बहुत अच्छी वीडियो में पिक्चर पे बन सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा वो, क्योंकि इतनी तफसील से जब बनाई जाए, वो किताबों का अंबार होता है, वो फिर जब वीडियो में उसको भी दिखाया जाए ये वो हो, तो फिर वो मुनासिब नहीं लगता। फिर बार बार उसमें उठना आना जाना पड़ता है, फिर उसमें रेफरेंस को चेक किया करना पड़ता है बार बार। फिर कुछ चीजें जहन में होती हैं, फिर बाद में उसको जहन में दोबारा लानी पड़ती है याददाश्त में। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए हम जो मुनासिब समझ रहे हैं ना, तो हम यूट्यूब पे काफी अरसे से नहीं थे, ईद के बाद से, लेकिन अब हम फेसबुक पे हैं लाइव पे, तो इसलिए हम अब दे रहे हैं। इब्न अरबी पे, दीगर तमाम सूफिया पे बड़ी तफसील से हमने दिया है लेक्चर। अब इसमें हम इब्न अरबी का बता रहे हैं। 638 हिजरी में आप फौत हुए। आप बहुत पाए के सूफी थे, और ये जो तुगलुल ड्रामा है, तुर्की जो ड्रामा आजकल चल रहा है, ये उसकी वो जो एक बारिश और बहुत ही नूरानी चेहरे वाले हजरत साहब दिखाए गए हैं, वो इब्न अरबी का एक पिक्चर खींचा है इन्होंने, उसकी इमेज की है, मतलब तसव्वुराती, तखय्युलाती एक जो उनकी हिस्ट्री मिलती है उसके मुताबिक उनको पिक्चराइज किया है।
اس کا ان کو کریکٹر جو نا پکچرائز کرنے کے بعد وہ پکچر ان کو ملی جو ان کے مناسب لگی. اب جو سلیمان بن عثمان تھے، سلیمان بن عثمان اول، یہ وہ بندہ ہے، یہ تاریخ جو نا اس کو سمجھنا چاہیے. اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو قسطنطینیہ، یہ اصل لفظ ہے قسطنطینیہ، جو اس کو فتح کرے گا وہ مغفور لہم، وہ جنتی ہیں. تو اس میں صحابہ کرام نے، کچھ صحابہ کرام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ فضل اللہ علی ان یجعلنی منہم، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم ان مجاہدین یا ان شہداء یا ان غزات غازیوں میں سے ہو جائیں جو قسطنطنیہ وغیرہ کو فتح کریں گے. تو اب یہ پھر جب شروع ہوئی جنگ تو یہ بہت دفعہ ہوئی. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 49 ہجری، 51 ہجری، 59 ہجری، پھر یہ بہت جگہ دمشق، شام، جس جگہ بھی یہ ترکی اس سائڈ پہ جتنے بھی فتوحات ہوئی وہ قسطنطینیہ کے نام سے ہوئی. پھر یہ اب جب یہ فتح ہوا، یہ 8ویں 9ویں صدی یعنی عیسوی کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں. اب ہم عیسوی وہ جو ہم نے پہلے ابن العربی کی وفات بتائی ہے وہ بتائی ہے ہجری کے لحاظ سے 638 ہجری، تو وہ بنتی ہے تقریباً 12ویں صدی عیسوی، 12ویں صدی عیسوی. اب 2000 عیسوی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. 12ویں عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے یہ جو تغلق ہے یا سلیمان بن عثمان تھا اول، اس کو دعا دی تھی. تو اس کے 200 سال بعد پھر دوسرا سلیمان بن عثمان ثانی ہوا تو اس نے پھر قسطنطنیہ کو فتح کیا. لیکن فتح پہلے کر لیا تھا قسطنطنیہ کو اس نے سلیمان بن عثمان اول نے، لیکن خلافت عثمانیہ کی بنیاد ابن العربی کے 200 سال بعد بنی، یعنی 14ویں صدی میں. 12ویں صدی میں حضرت ابن العربی وفات پا گئے تھے دعائیں وغیرہ دے کر. تو یہ پھر 14ویں صدی میں ان کی خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ 17ویں صدی کے اینڈ پہ ختم سمجھے زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی. اور 1799 میں ایک رشیا کے ساتھ ترکی نے جنگ ہارنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا جسے ٹریٹی آف کرلوئز کہتے ہیں، وہ کیا تھا. اس کی بنیاد پر سب چیزیں ہار گیا. پھر اتا ترک جب آیا 1923 میں ایک معاہدہ کیا جنگ ورلڈ وار اول کے بعد. جب یہ دوسرا معاہدہ ہوا 1923 میں جو ختم ہو رہا 2023 میں، تو اس وقت برباد مکمل ہو گیا. یعنی 17ویں صدی سے بربادی شروع ہوئی اور یہ اب تک بربادی ہی ہو رہی تھی. اب یہ جو اردو دکان آیا نا، اردو خان، اس نے کچھ سنبھالا دیا. اب 2023 میں پتہ چلے گا امریکہ یورپ کیسے برداشت کرتے ہیں اسے. لیکن ہم آتے ہیں ابن العربی کی طرف. ابن العربی جو ہیں اس زمانے کے بہت بڑے صوفی تھے. ان کا جو انداز ہے عام نہ محدثین جیسا ہے، نہ فقہا جیسا ہے، نہ دوسرے جو پہلے صوفی تھے ان جیسا ہے. پہلے صوفیاء کا ایک بنیادی عقیدہ تھا، جنید بغدادی، حسن بصری وغیرہ کا. یہ ایک وقت میں حضرات محدث بھی تھے، فقیہ بھی، مفتی بھی، مجتہد بھی ہوتے تھے. لیکن جو ابن العربی تھے یہ خالصتاً تصوف کے مطلب امام تھے. اور تصوف کے پہلے جو علماء تصوف ہوتے تھے وہ صرف قرآن و حدیث کے مطابق کہتے تھے. استقامت، قرآن و حدیث اور سنت کی پیروی کو وہ کہتے تھے یہی تصوف ہے، یہ تقوی ہی تصوف ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. جو تصوف ہے وہ تقوی ہے، تقوی ہے وہ تصوف ہے. اتباع سنت، اتباع شریعت، قرآن و سنت کی پیروی ہی جو ہے نا یہ وہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تقوی یا تصوف. لیکن ابن العربی نے ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھی جو کہ باکمال ہے. دیکھیں، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت. شریعت اور طریقت، اس کو دونوں کو دیکھیں. شریعت کہتے ہیں دن صراط المستقیم، صراط مستقیم، اتباع سنت کو. اب اتباع سنت بندہ کرتا ہے، مطلب پنجگانہ نماز پڑھ لی، زکات دے دی، حج کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر کر لیا. اب ہم دیکھیں نا، ہم ایک وقت میں شروع کرتے ہیں نماز پڑھنا
ٹوپی رکھنی شروع کر دی، پگڑی باندھنی شروع کر دی، پردہ کرنا شروع کر دیا، تہجد گزاری، اوابین، چاش، اشراق پڑھنی شروع کر دی، زکات دینی شروع کر دی، حج کرنا شروع کیا، پھر جناب جب موقع ملا جہاد کیا، حقوق العباد، ہمدردی اور لوگوں سے اظہار اور سخاوت، ہمدردوں، بے کس بے بس مجبوروں کی جو خدمت اور ان کو خیرات کرنا، ہم اس طرف لگ گئے۔ اب یہ بالکل عین شریعت ہے، لیکن ان تمام احکامات کا، تمام مسائل، تمام چیزوں کا جو قرآن و حدیث میں، ان کا ایک روحانی وجود بھی ہے۔ نماز کی ایک صورت تو یہ ہے نا، ہم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی طرف کا شروع کرتے ہیں اور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کر دیتے ہیں۔ ابن العربی کا کہنا ہے کہ ہماری یہ نماز جو ہے نا، یہ اللہ اکبر ایسی نہیں ہے، اس کی ایک روحانی کیفیت بھی ہے، جو ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں، اس کی ایک لفظی جو ہم تلفظ کر رہے ہیں تجوید و قرات کے ساتھ بڑی ہی اچھے طریقے سے، ایک اس کا روحانی وجود بھی ہے، ایک روحانی جسم بھی ہے، اس کی روحانی باڈی بھی ہے۔ پھر آگے چلیں، ہم التعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، قصاص صورت ملاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ جو ہم ارکان اپنے جسم سے، اپنی زبان سے ادائیگی کر رہے ہیں، ان کا روحانی وجود بھی ہے۔ اس کا استحضار، اس کی توجہ، اس کا انہماک، اس میں استغراق، اس کو حاصل کرنا، یہ بھی مسلمانوں پر تصوف میں تقوی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ چیز، ہر چیز کی روح مل گئی، نماز کی روح بھی، نماز بھی فرض ہے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ نماز کی روح بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے لیکن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی روح بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، حج کے ساتھ ساتھ حج کی روح بھی ضروری ہے، اور صدقہ، خیرات، حقوق العباد، جوابین، چاش، قرآن کی تلاوت، ذکر، یہ ضروری ہے، لیکن ان کے اندر جو روحانی چیز ہے نا، روحانیت، اس کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ابن العربی کا فلسفہ تھا۔ اب اس بنیاد پر جناب جو بعد میں آئے نا حافظ ابن تیمیہ، یہ سعودی جو اہل سعود ہے، ان کو بڑی تکلیف اس سے ہوتی ہے ابن العربی سے، اور ابن تیمیہ نے آتے ہی جناب اس کو کافر قرار دیا، زندیق، ملحد قرار دیا۔ بنیاد کیا ہے ابن العربی کے بارے میں؟ وہ ایک چیز بھی ان کی نہیں سمجھ سک رہے ابن تیمیہ، ابن قیم، جنہوں نے ابن العربی پہ کوئی بات کی، یا حافظ ابن حجر عسقلانی نے بات کی لیکن اشارتاً کی ان کے خلاف، لیکن جو اصل محدثین ہیں، جو بڑے سمجھتے ہیں شریعت کو، طریقت کو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری جو یہ طریقت ہے یا تصوف ہے یا اسرار و معارف کی ہماری دنیا ہے کہ ہم مراقبات میں پڑھتے ہیں، تو مراقبات میں پڑھنے سے اب ابن العربی کو جناب انہوں نے بہت برا بلا کہا، زندیق، ملحد، کافر کہتے ہیں یہ اہل سعود، یہ وہابی ٹائپ جو لوگ ہیں۔ اب ان کی بات ہی نہیں سمجھے، حالانکہ حدیث میں، حدیث جبریل میں، یہ متواتر حدیث ہے بخاری مسلم، کس میں موجود ہے؟ مل احسان، حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آ کے صحابہ کرام کے درمیان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھے، آپ سے سوال ایک کیا تھا، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، مت الساعہ۔ تو ایک مل احسان جب سوال کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کم کم یہ غور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ابن العربی کا فلسفہ۔ اب ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی یہ توجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے، یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے حج کرتے ہوئے، ہم یہ استحضار ہو سکتا ہے ہمیں؟ جبکہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی اگر معراج یا اس کا عروج اس حد تک ہو، اللہ سے تعلق اور واسطہ اس قدر مضبوط ہو، تو پھر اس کو یہ سب چیزیں جسدی مشاہداتی آبزرویشن میں آتی ہیں۔ جیسے ترمذی شریف کی شروع کی وضو کے باب میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے نکلتے ہوئے گناہوں کو دھلتے ہوئے دیکھتا ہے، ناک سے، پاؤں سے، منہ سے، آنکھوں سے جو وضو کرتا ہے۔ تو اب یہ وضو کرتے ہوئے اب وہ مومن کی شان ہے نا، وہ مومن کی ایک خاص کیفیت ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں یہ ایسی حدیثیں نہیں آ گئی، اور وہاں باقاعدہ حکم ہے مل احسان میں، حدیث جبریل میں، اور حدیث متواتر ہے،
اس سے کوئی بھی قطعی سے قطعی مسئلہ ثابت ہو سکتا. تو ابن العربی کا فلسفہ یہ ہے مراقبہ اور مشاہدہ. مراقبہ اور مشاہدہ ان تمام اشیاء کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دینا چاہ رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمارے سامنے نہیں ہے, ہمارے کانوں میں آ کے وہی نہیں اس نے کی, ہمارے اپنے نبی کے ذریعے کی, لیکن اس کا مقصد کیا ان چیزوں سے کہ میری طرف توجہ کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیوں کیفیت نہیں ہماری ہو سکتی؟ حدیث میں اللہ تعالیٰ ایسی چیز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جس کی بندے میں طاقت اور طاقت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا نا عبد اللہ کانا کا تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اور یہ بل احسان کوئی نکالا ابن العربی نے. اب اس کی بنیاد پر جناب انہوں نے سمجھی بات نہیں ہے ابن العربی کی, اور اس پہ بیچارے کے کفر کا فتوے دیے, زندگی, الحاد, واجب القتل, پتہ نہیں کیا کیا فتوے دے دیے. حالانکہ انہوں نے پھر جناب حروف مقطعات الف سے لے کے یہ تک کہ ان کے اسرار و معارف بیان کیے, تمام قرآنی صورتوں کے, تمام شرعی احکامات کے, پھر تمام جو ہماری عبادات ہیں ان کے روحانی, اس کی ڈکشنری بھی ایجاد کی آپ نے, اس کے مطلب بھی بتایا, اس کی ڈیفینیشن بھی بتائیں, اور پھر خدا کسے کہتے ہیں, رسول کسے کہتے ہیں, آخرت کسے کہتے ہیں, فرشتے کسے کہتے ہیں, اور انہوں نے بتا دیا کہ ہماری باتیں شریعت سے متصادم نہیں ہیں. شریعت ایک ظاہری چیز ہے جو کہ لازمی ہے, ہر انسان اس کا مکلف ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن وہ جب حاصل کر لیتا ہے, وہ جو بندہ عمل کرتا ہے تو فارغ ٹائم کیا کرے گا؟ اپنی بزنس کر رہا ہے, صبح کو اس کو پتا ہے میں نے یہ چیز بیچنی, شام تک وہی چیز بیچ رہا ہے. اب اس میں اگر وہ اسی بزنس میں اللہ کی طرف توجہ کرے, اللہ کو طرف ہم کلام ہو جائے, اور اللہ کی طرف لو لگا لے, اللہ سے تعلق جوڑ لے, اللہ کا مراقبہ کر لے, اللہ کا مشاہدہ اور آبزرویشن میں لانے کی کوشش کرے, تو کسی کو ابن تیمیہ کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ہے ابن العربی کا فلسفہ. اب انہوں نے بہت ساری چیزوں کے مطلب اور معنی بتائے, اور وہ کوئی بھی کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث سے یا کسی اسلامی عقیدے سے نہیں ٹکراتا کسی طور پر بھی, بلکہ اس کا کہیں نہ کہیں ثبوت. ان کے زمانے میں امام راضی تھے, وہ بڑی ان پہ اٹیک کرتے تھے. پھر ان سے مکاتبت ہوئی ہے, خط و خطابت. جو خط و خطابت ہے نا ابن العربی اور امام راضی کے درمیان, تو کہ ہم اثر تھے دونوں, وہ پڑھنے والا ہے. امام راضی حالانکہ اتنا بڑا علم کلام کا ماہر, محقق, مدقق, اور اتنا بڑا فنی اصولی بندہ, مناظر آدمی, لیکن جب وہ ان سے بات چیت کرتا ہے, خط و خطابت کرتا ہے, تو پتہ چلتا ہے یہ شاید ابن العربی کا شاگرد ہے کوئی, یہ ابن العربی کا بہت چھوٹا سا بچہ ہے. تو ابن العربی اس کو کہتے ہیں او میرے بھائی, تجھے ہماری بات ہی نہیں سمجھ آتی, تو ہمارے پہ فتوے دے رہا ہے لیکن ہماری بات تو سمجھ. بڑی کمال بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی تو ہمارے پہ فتوے دے رہا ہے, ہمارے پہ بحث کرتا ہے, ہمارے پہ تنقید کرتا ہے, ہمارے پہ کچڑ اچھالتا ہے, تو ہم تجھے کچھ نہیں کہتے, لیکن کم از کم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم نے جرم کیا کیا ہے, اوفینس بتاؤ, اوفینس کی ہمیں ڈیفینیشن بتاؤ, اس کی اوفینس کھول کر بتاؤ جی ہمارا جرم یہ ہے اور جرم کے بعد سزا یہ ہے. انہوں نے کہا یہ جب دو چیزیں طے کر لو گے نا پھر ہمارے سے ہم کلام ہونا, کہ ہمارا جرم بتاؤ, ہماری پوری تفصیل سامنے, ہمارے مریدین پوری دنیا میں ہیں, ہماری جو اسرار و معارف کی باتیں ہیں, روحانیت کی باتیں ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. وہ کبھی ہم ٹاپک وائز, لیکچر وائز ایک ایک چیز بیان کریں گے. ان کے 30 رسائل ہیں اس وقت چھپے ہوئے بیروت سے, لبنان سے, عربی میں ہیں, بڑے کمال ہیں, 40-50 صفحات کے ہیں. ان پہ ہم انشاءاللہ تعالی فیس بک پہ بھی اور ادھر یوٹیوب چینل پہ بھی تفصیل سے بحث کریں گے. تو یہ چیز انہوں نے کہی تھی امام راضی کو, اور ابن تیمیہ تو امام راضی سے بھی تقریباً سمجھے کہ 200 سال بعد آئے ہیں. تو ان کو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہماری بات سمجھو, ہمارا مطلب سمجھو, ہماری اوفینس کو جانو. ہمیں گلٹی تو جب ہی کہو گے نا, گناہ گار کے, جب ہمیں ہمارا گناہ بتاؤ گے کیا ہے. آپ تو گناہ کو سمجھتے ہی نہیں, آپ نے تو شریعت میں پڑھا ہے, صرف آپ کو اتنا ہی پتا ہے. جو روحانیت میں ہے, اسرار و معارف میں ہے, ہم بتا رہے ہیں, اس کو تو پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ قرآن و حدیث کے کیسے خلاف ہے, اور اس کا جرم قرآن و حدیث کے لحاظ سے کیا بنتا ہے. پھر ہی ہمیں سزا دو گے نا, ہمیں واجب القتل یا زندیق, ملحد, کافر, بے دین کہو گے. تو انہوں نے کہا جو مرضی کہو, لیکن سب سے پہلے آپ کا ذمہ ہے ایز اے مفتی, ایز اے محقق, ایز اے مجتہد, ایز اے اصولی, کہ ایز اے جج, کہ آپ جو ہے یہ متعین کرو ہمارے پہ دفعہ کون سی لگتی,
اور آپ تو اتنے نکارا اور اتنے نااہل ہیں ہمارے سامنے، آپ تو اتنے ناسمجھ ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہو کے بھی، مناظر بن کے بھی، کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا یار جرم کیا ہے ہمارا. آپ ہمارے پہ بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، روزانہ آپ جو چاہیں کرتے ہیں. تو ابن العربی یہ چیز تھی. ایک روحانی بندہ تھا جس نے دعا دی تھی سلمان بن عثمان کو اول کو، اور اسی کے زمانے میں جناب وہ قسطنطنیہ فتح ہو گیا تھا. پھر یہ لوگ ہجرت کرتے کرتے اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے. پھر جب وہ 200 سال بعد ان کا وہ تغلق آیا، اس نے جناب پھر یہ اس میں انہوں نے دعا اسی شرط دی تھی کہ جب تک تم اسلام پر اور دین پر رہو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. وہی دیکھے جو قرآن نے وعدہ کیا تھا خلفاء راشدین سے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمام مسلمانوں سے، اور جو نیک اعمال کرے، ایمان لائے، ہم اس کو اپنی جانشینی دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، اور اس کا دین جو وہ دین سمجھے گا، ہماری شریعت قرآن اور جس کو سمجھے گا اسی کو ہم نافذ کر دیں گے، اور خوف کو امن سے بدل دیں گے. تو امن ہی امن رہے گا، خوف نہیں رہے گا، بدامنی نہیں رہے گی، اور بے دینی نہیں رہے گی، تحریف نہیں رہے گی، بدعت نہیں رہے گی، گمراہی نہیں رہے گی. خلافت راشدہ کا اگر قیام لانا ہے، اتباع سنت ایمان، اتباع سنت ایمان، اعمال صالحہ، اتباع سنت تقوی، تصوف. یہ ابن العربی نے کہا تھا کہ یہ خلفائے راشدین کے لیے تھی آیت، لیکن قیامت تک کے لیے موجود ہے. لہذا اگر آپ بھی تقوی اور ایمان پر قائم رہیں گے تو آپ کی نسل میں جو نا یہ خلافت قائم ہو جائے گی. تو یہی ہوا کہ جب وہ ان کی اولاد نے اس کو اسلام کو قبول کیا، یعنی اسلام پر عمل پیرا ہوئے اور خلافت نیک اعمال کرنے لگے، تو اللہ نے خلیفہ ان کو بنایا. خلیفہ جب بنے تو پھر انہوں نے سلسلہ چلا. جس وقت ان کی اولادوں نے، ان کے لوگوں نے، ایک جو بادشاہ تھا اس نے روسی عورت سے شادی کی اور اس کی یاری دوستی میں، عشق معاشقے میں لگا، اور پھر انہوں نے پہلے یہ تھا خلافت عثمانیہ کے جتنے لوگ ہوتے تھے وہ اپنی اولاد شہزادوں کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، آرام سے نہیں بیٹھ، بلکہ ان کو تیر نیزی، تیراکی اور جتنے جنگی چالیں ہیں نا، جنگی ایکسپیرینس اور تجربہ، وہاں بھیجتے تھے. بڑی بڑی جنگوں میں شریک کرتے تھے، وہاں سے ان کو تجربہ دلواتے تھے، بہادری سکھاتے تھے. پھر وہ جب اپنا شہزادہ یا کنگ یا بادشاہ کی عمر کو پہنچتا تھا تو پھر وہ ایک بہت بڑی انجمن اور بہت بڑا پہلوان یا بہت بڑا ایک جہاں دیدہ اور دلیر انسان ہوتا تھا. پھر یہ ہوا کہ جب 200 سال تو چلا یہ سلسلہ، 200 300 سال کے بعد انہوں نے ایسی عورتیں روس سے لانی شروع کر دیں جنہوں نے ان کو اس طرف لگا دیا کہ بھائی تم لوگوں کا کام ہے حکومت کرنا، تم گھر میں بیٹھے ہو، تم شہزادے ہو، تم بادشاہ ہو، تم عیاشی کرو، فحاشی کرو، اور پھر جناب علی جو باہر کے لوگ ہیں ادھر ادھر کے جو تمہارے نوکر چاکر ہیں ان سے حکومت کراؤ، ان سے ہی سارے کام لو. پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ شہزادے لوگ عیاش ہو گئے، فحاش ہو گئے، آسائش پرست ہو گئے. یہ نہ تیر اندازی جانتے تھے، نہ جنگ لڑنا جانتے تھے، نہ ہی ان کو وہ جو اپنی وراثت میں تھا دلیری، شجاعت، اس سب کو بھول گئے. مجاہد اور کسی چیز کو نہیں یہ سمجھنے لگے. پھر عیاشی میں جب پڑے، خلافت بھی گئی اور ملک بھی گیا، جو اتنی عرصے تک اتنی بڑی وسیع کی حکومت بھی، سلطنت بھی، وہ بھی تباہ ہو گئی. اور وہ بھی پھر اب دیکھیں کہاں تک ہے. اب دوبارہ 2023 میں دیکھیں اگر یہ آل سعود کو سعودیہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے محمد بن سلمان بدماش اور اس کا باپ بدماش، اور یہ پوری نسل حرام خوروں کی کو جب نکال دیں گے یہاں سے، یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے، یہ یہاں کے مقامی نہیں ہے، یہ بھاگ کے کس دن آل سعود کا بتاؤں گا. اور اندازہ لگائیں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، ترکی سے ان کی اولادوں کو، پوری نسل کو، پورے خاندان کو نکال دیا گیا تھا. اور ابن العربی نے یہی کہا تھا، ایک بدعا بھی ساتھ تھی، دعا بھی، جب بزرگ دعا دیتا ہے ساتھ بدعا بھی ہوتی ہے. اس نے کہا تھا جب تم نیک اعمال پر اور ایمان پر کھڑے رہو گے تو پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. اور وہی دنیا نے دیکھا. جس وقت عیاشی فحاشی میں پڑے، اندازہ لگائیں یہ ترکی لوگ، یہ تغلق جو خاندان تھا، یہ عثمانی، یہ آئے تھے کسی اور علاقے کے، اس علاقے کے نہیں تھے ترکی، یہ کسی اور علاقے کے. تفصیل سے کس دن ان کو بتائیں گے کہاں سے آئے تھے، کیسے چلے تھے، کہاں سے، منگولوں سے، کس نسل سے حضرت نوح تک ان کا سلسلہ نسب کیسے پہنچتا ہے. انشاءاللہ علیحدہ اس پہ ٹاپک پہ لیکچر دیں گے.
تو یہ جب آئے تو انہوں نے کہا تھا یہ زمین تمہاری ہے اس وقت تک جب تم نیک ہو اور ایمان والے ہو. جب تمہارے اندر ایمان اور نیکی تقوی نکل جائے گا تو تمہیں زمین بھی پناہ. تو وہی دیکھیں کہ جس وقت یہ انہوں نے یاشی فحاشی کی، ان کی خلافت عثمانیہ ترکی سے تو گئی، ان کی پوری نسل کو، آل اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کو، شیر خار چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو بھی انگریزوں نے، یہودیوں نے، رومن نے اور یہ جتنے تھے کافر لوگ، انہوں نے ترکی سے جربدر کر دیا یا مار دیا یا قید کر دیا یا بھگا دیا. تو لوگوں نے اجنبیت کی، جلا وطنی کی زندگی گزاری. یہ اس طرح ہی آل سعود ہے. دیکھ لیں، یہ آیا تھا، یہ اس نے آ کے قبضہ کیا یہاں آ کے. جو یہاں کے حرم شریف کے بڑے اچھے لوگ تھے، خادمیان تھے، یہاں کے جو اصل وارث تھے ان کو مارا، قتل و غارت کی، خون ریزی کی اور اپنا تسلط قائم کیا اور اب سلطان بنے بیٹھے ہیں. اور فحاشی اور یعنی بدماشی کا گہوارہ انہوں نے بنا دیا عرب کو. مکہ مدینے کی جو شاعر اسلام کی توہین کے اصل مرکز یہ ہیں بدماش دونوں، باپ بیٹا اور پوری نسل. تو اللہ تعالیٰ 2023 میں دیکھے اردگان کیا کرتا ہے، اور اگر اس نے نہ کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ غائبی طور پہ کوئی اقوام لشکر پیدا کرے گا جو ان کو تہس نہس کرے گا. دیکھیں